अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हमारे छठे ज़िक्र हलाका सेशन में। आज का हमारा मौजू है ज़कात और सदका। सबसे पहले सदका के ऊपर बात करते हैं। अगर कुरान में देखें तो सदका का जो मतलब है वो बेसिकली सदका, खैरात, चंदा, डोनेशन, चैरिटी के मानों में आया है। सदक़े का जो रूट वर्ड है वो सिद्क है, जिसका मतलब ये है कि खलूस या खलूस ईमान का बुनियादी मतलब इसका इस बात से है कि आपके कौल और फेल में इस हद तक हम आहंगी पैदा हो जाए कि उन दोनों में डिफरेंस नज़र ना आए, जैसे सादिक के मानों में है। इस आयत में अगर हम देखें तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए, जब तुम रसूल से तख्लिया में, खामोशी में, अलग से कोई बात करो तो बात करने से पहले कुछ सदका दे दिया करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है और पाकीज़ा तर है। अलबत्ता अगर तुम सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सदका बुनियादी तौर पे एक जुर्माना है, एक बदला है, एक ऐसे अमल का जो आपने ज़ाती तौर पे किया है, जिसका इखलाकी ताल्लुक है और जो अल्लाह ने मना किया है। अ, इ- इन इन अमाल का ताल्लुक कोई लीगल या कोई क्रिमिनल एस्पेक्ट से नहीं है। यानी इसका कोई जुर्म नहीं है ये जस्टिस सिस्टम के हिसाब से। कोई ऐसा अमल आपने नहीं किया जो जिसका कोई कानूनी हैसियत हो। ये वो अमाल हैं जो आपने ज़ाती नौइयत के किए हैं और इखलाकी लिहाज से जो गलत हैं और जो अल्लाह ताला ने मना किए हैं। अगर आपसे वो काम सरजर हो जाए या वो काम करने से पहले, जैसे कि यहाँ पे किया कहा है कि हजूर के साथ अलग से खामोशी से तख्लिया में बात नहीं किया करो, लेकिन अगर तुमने बात करनी हो तो उससे पहले कुछ सदका दे दिया करो। तो सदका बेसिकली इस तरह के तमाम इकदामात का या अमाल का एक बदला है, एक जुर्माना है, एक पेनल्टी है, एक कॉम्पनसेशन के तौर पे कुरान में लिया गया है। ये वो आयतें हैं आयत है जो कि नॉर्मली ज़कात से मंसूब कर दी जाती है, जिसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ये सदका या खैरात किन लोगों को देनी चाहिए। बेशक सदकात महज गरीबों और मस्कीनों और उनके वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों और ऐसे लोगों के लिए है जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो, और इंसानी गर्दनों को आज़ाद कराने में और कर्जदारों के बोझ उतारने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों पर। इस तरह से अगर देखा जाए तो सदका के जो रेसिपिएंट हैं उनकी 8 कैटेगरीज हैं कुरान के हिसाब से। एक वो जो गरीब हैं, अल फुकरा के मानों में आया है। फिर मिस्कीन तमाम वो लोग होते हैं जो कि अपने आप का या अपनी ज़रूरतों का ख्याल ना कर सकते हों, नीडी हों, जिनको ज़रूरत हो। फिर वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों के लिए। फिर जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद हो। फिर इंसानी गर्दनों को आज़ाद करने के लिए या इंसानों को आज़ाद करने के लिए। फिर कर्जदारों के बोझ उतारने के लिए। अब यहाँ पे कर्जा जो जिस शख्स ने लिया हुआ है, ये वो कर्जा होना चाहिए जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुताल्लिक हो। इस तरह के अगर किसी ने कोई कर्जे लिए हैं तो इस इन कर्जों का बोझ उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है सदका। फिर अल्लाह की राह में। फिर मुसाफिरों पर। मुसाफिर वो तमाम लोग हैं जो कि या तो सफ़र में हैं या जिनके पास घर की आसाइश अवेलेबल नहीं है, होमलेस के मानों में आया है यहाँ पे। तो अगर हम देखें, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि सदका और ज़कात कुरान ने एक ही मानों में इस्तेमाल किया है जगह जगह पे। इस आयत में अगर हम देखें, ये वही वाली आयत की ट्रेल है जो हमने पहले डिस्कस की थी, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि तन्हाई और राजदारी के साथ बात करने से पहले सदकात देने से तुम घबरा गए क्या? फिर जब तुमने ना किया और अल्लाह ने तुमसे बार्स बरस उठा ली तो सदका तो सलात कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की अतात बजात लाते रहो और अल्लाह तुम्हारे सारे कामों से खूब आगाह है। सो अगर हम इस तरह से देखें तो सदका और ज़कात एक ही लफ्ज़ नहीं है कुरान के हिसाब से, अलग अलग मानों में इस्तेमाल हुए हैं। सदका बेसिकली
والنٹری ہوتا ہے، رضاکارانہ طور پہ دیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، ایک واجب فرض ہے یہ قرآن کے حساب سے۔ صدقہ وہ تمام خیرات ہیں، وہ تمام ڈونیشنز ہیں، وہ تمام چیریٹی ہیں جو تب دی جاتی ہیں جب آپ سے کوئی ایسا عمل سرزر ہو گیا ہو جو ذاتی نوعیت کا ہو، اخلاقی نوعیت کا ہو، جس کا کوئی تعلق قانونی یا قانون کے حساب سے کرمنل یا جرم کے لحاظ سے نہیں بنتا ہو۔ ان تمام صورتوں میں صدقات دینے کی بات کی ہے قرآن میں، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن میں اگر آپ صدقہ کو دیکھیں تو رضاکارانہ طور پہ ہے، لیکن جگہ جگہ صدقہ، خیرات، ڈونیشن، چیریٹی کا کافی زور دیا ہے قرآن نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ یہ رضاکارانہ طور پہ ہے، لیکن جتنا آپ یہ دے سکتے ہیں اتنا زیادہ احسن ہے اللہ کی نظروں میں، اتنا ہی زیادہ معروف ہے یہ عمل۔ زکوٰۃ اگر دیکھیں تو زکوٰۃ کا ایک بنیادی مقصد ہے جو کہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہوں گے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے۔ کوئی بھی قسم کی زکوٰۃ کی چوری یا زکوٰۃ کو اوائڈ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کو شدید مذمت کا شکار کرتا ہے، اس کو غلط، اس کو کافی نیگیٹو، منفی اس میں دیکھا جاتا ہے قرآن کے اندر۔ زکوٰۃ کی جو کرنٹ پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک نصاب مقرر کر لیتے ہیں۔ obviously وہ ڈفرینٹ فقہوں کے حساب سے ڈفرینٹ ہے، لیکن نصاب بنیادی طور پہ وہ کم سے کم مال، دولت، پوزیشنز، ویلتھ اور سیونگ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ 2.5% کا ایک اماؤنٹ ہے جو کہ نصاب کے اوپر دیا جاتا ہے سال میں ایک دفعہ۔ اگر ہم دیکھیں گے تو تقریباً مسلم میجورٹی کنٹری 50 ہیں، جس میں سے 6 کنٹریز میں جیسے لیبیا، ملیشیا، پاکستان، سعودی عرب، سوڈان اور یمن، ان ممالک میں زکوٰۃ جو ہے وہ کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، اور حکومت کی طرف سے فرض ہے، حکومت ہی کلیکٹ کرتی ہے، حکومت نے ہی مینڈیٹڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن ان ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کی چوری کافی عام ہے۔ پھر جو دوسرے 5 ممالک ہیں، جارڈن، بحرین، کویت، لیبنان، ان میں حالانکہ زکوٰۃ کا نظام حکومت چلاتی ہے، لیکن زکوٰۃ دینا والنٹری ہے ان ممالک میں بھی، اور جو باقی کے ممالک ہیں جہاں پہ زکوٰۃ کا نظام نہ گورنمنٹ چلا رہی ہے لیکن زکوٰۃ دینا رضاکارانہ ہے، آپ کے اپنے آپشن پہ ہے، اس میں بھی کافی کم ایسے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، بہت ہی کم ہے، اور ایون جہاں پہ زکوٰۃ دیا بھی جاتا ہے وہاں پہ زکوٰۃ کی وصولی میں، زکوٰۃ کے استعمال میں، زکوٰۃ کے فنڈ کے انتظام میں کافی مس مینجمنٹ ہے، کافی غیر میسر ہے، یہ افیکٹو نہیں ہے، اور کافی زیادہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو مسلم میجورٹی کنٹریز میں جو زکوٰۃ کی پروسیڈز ہیں وہ 0.1% سے 0.5% آف GDP کے درمیان میں رہتی ہیں، جو کہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تقریباً 1/4 جو پاپولیشن ہے ان ممالک کی وہ غربت میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس $1 سے بھی کم اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ وہ ڈیلی بیسس پہ جس پہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز بہت واضح ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ایک ویلتھ ڈسٹریبیوشن نظام کے طور پہ مال کو امیروں سے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے یا ایک غربت کو مٹانے کے لیے کافی غیر مؤثر رہا ہے، بیکار ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا زکوٰۃ کا نظام ہے جو خداوند تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، جس کا بنیادی مقصد امیروں سے پیسہ لے کے ان کو غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اگر اس حد تک امیروں اور غریبوں میں گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے مسلمان ممالک میں، یا یہ حالات ہیں کہ ایبسولوٹ پاورٹی جو غربت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کیا اللہ کا یہ دیا کردہ نظام زکوٰۃ کا ایک تقسیم مال کے ان
انتظام کے طور پہ غیر میسر ہے؟ کیا یہ واقعی اللہ کا دیا کردہ نظام ہے؟ اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان کو جواب دینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں زکوٰۃ کیا کے بارے میں کیا ہے۔ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو زکوٰۃ ڈفرینٹ معنوں میں استعمال ہوئی ہے، جیسے اس آیت میں پاکیزگی کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ بیسکلی اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، اپنے آپ کو ترقی پانا، پھلنا پھولنا، نشو و نما پانا، اپنی تکمیل تک، پایۂ تکمیل تک پہنچ جانا، بیسکلی ترقی، خوشحالی، پاکیزگی اور نعمت سے بھرپور اسپیکٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ یوز کیا ہے قرآن میں۔ تو اگر ہم دیکھا جائے ان تمام معنوں کو اگر ہم کمبائن کریں تو زکوٰۃ قرآن کے حساب سے ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے مال کو اور اپنے آپ کو پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ دوسرے معاشرے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی تعلیم و تربیت، ان کی ترقی، ان کی فلاح و بہبود، ان کی نشو و نما کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پروسیس کے تھرو آپ بیسکلی نہ صرف یہ کہ ان اشخاص کا بلکہ اس پورے معاشرے کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں زکوٰۃ دے کے۔ ہم لوگوں کے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج کیا تھا، اور اس سے پہلے یہ نہیں تھا، لیکن اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ پہلی اقوام کے اوپر بھی اتنا ہی فرض تھا جتنا ہمارے اوپر اللہ نے واجب کیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے اوپر ہے یا یہودیوں کے اوپر اللہ نے فرض کیا تھا، یا پھر حضرت اسماعیل کے اوپر، حضرت ابراہیم کے اوپر، حضرت اسحاق کے اوپر اور حضرت یعقوب کے اوپر یا ان کی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ کا نظام فرض کیا جائے یا اس میں پیسہ دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پہلے کی اقوام تھیں ان کو فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے، جس کا بنیادی مطلب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ زکوٰۃ دے کے آپ دین کی فاؤنڈیشن کو، دین کی بنیادوں کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں۔ یہ دین کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا نظام اسٹیبلش بھی کریں اور اس میں دیں بھی، اور یہ ایک دین حق یا خالص دین کی فاؤنڈیشن ہے۔ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر گائیڈنس ہمیں ملتی ہے کہ زکوٰۃ کب دینی چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں اور پریکٹس کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ پورے سال میں ہمیں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، جبکہ قرآن اس کو حق سے تعبیر کرتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حق کا ہوا ہے۔ حق کہتے ہیں کسی کا بھی ڈیو رائٹ، اور تمام ڈیو رائٹ میں حق کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ جو بھی آپ کو دینی ہوتی ہے، آپ کے اوپر جو فرض ہے کسی اور کا حق ہے، وہ اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور یہ کب دینی ہے اس کا اندازہ ہمیں اس آیت سے ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈے آف ہارویسٹ یا کھیتی کے کٹنے والے دن تمہارے اوپر حق ہو گیا کہ تم اپنے ڈیوز دے دو۔ اب اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو ہارویسٹ کے دن یا فصل کے کٹنے والے دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ جس
दिन भी मिलती है या जिस फ्रीक्वेंसी से भी मिलती है, उस फ्रीक्वेंसी से ज़कात आपके ऊपर लागू हो गया। जैसे अगर आप डेली वेजेस वर्कर हैं तो आपकी तनख्वाह आपको रोज़ाना मिलती है, जैसे ही आपको तनख्वाह मिलती है वैसे ही आप पे हक लागू हो गया, ज़कात पेएबल उसी वक्त उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हो गया। अगर आपको फोर्टनाइटली मिलती है तो फोर्टनाइटली ज़कात पेएबल है, अगर मंथली मिलती है, महीने में एक दफ़ा मिलती है, तो महीने में एक दफ़ा आपको ज़कात पेएबल है, अगर साल में एक दफ़ा मिलती है तो साल में एक दफ़ा ज़कात पेएबल है। हमारा मुसलमानों का ख्याल ये है कि ज़कात एक मजहबी फ़र्ज़ है, जबकि कुरान इस बात ज़कात को इस तरह से लेता है, यहाँ पे मुशरिकों के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अगर वो सलात कायम करें और ज़कात देने लगें तो उनकी राह छोड़ दो, जिसका मतलब ये है कि मुशरिक वो हैं जो मुसलमान नहीं हैं, अगर वो ज़कात देते हैं तो तुम उनकी राह छोड़ दो। और इसी आयत में आगे जाके, इसी सूरत में आगे जाके अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अगर वो ज़कात देने लगें तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं। हम सबको मालूम है दीन वो खुदावंद ताला के अता करदा कवानीन है जिनका नफाज हमने दुनिया में करना है। उन कवानीन के नफाज में वो हमारे भाई हैं अगर वो ज़कात देते हैं। ये बहुत क्लियरली अल्लाह ने इन आयतों में हमें बताया है, जिसका मतलब ये है कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों से लेना और सिर्फ मुसलमानों को देना ही नहीं होता है। ये एक मजहबी फ़र्ज़ नहीं है, ये एक सोसाइटल फ़र्ज़ है, एक माशरती और एक माशी फ़र्ज़ है जो कि तमाम लोगों पे एप्लीकेबल है, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो गैर मुस्लिम हों। किनके ऊपर ये लागू होता है? अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने उन्हें पेशवा बनाया, रहनुमा बनाया, लीडर बनाया, जो हमारे हुक्म से रहनुमाई किया करते हैं, और हमने उन्हें अच्छे काम करने और सलात कायम करने और ज़कात देने का हुक्म दिया, और वो हमारी ही बंदगी किया करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन पर इक़्तिदार बख्शें तो वो सलात कायम करें, ज़कात दें, मारूफ का हुक्म दें और मुनकर से मना करें, और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो कुरान ने एक ये जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर लागू कर दी जो कि इक़्तिदार में हैं, जो कि हमारे रहनुमा हैं, हमारे पेशवा हैं, जिनको भी ज़मीन पे इक़्तिदार दिया उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाल दी कि वो ज़कात का निज़ाम कायम करें, उसका इंतज़ाम संभालें और उसको मैनेज करें। ये ज़िम्मेदारी डालने के बाद कुरान साइलेंट है कि इस ज़िम्मेदारी को कैसे निभाना है, क्योंकि ये जो हालात हैं, चाहे वो माशरती हों, चाहे वो माशी हों, चाहे वो सियासी हों, यानी चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो इकोनॉमिकल हों, ये हालात बदलते रहते हैं। इन बदलते हुए हालात की नज़र में माशरे का या कौम का की ज़रूरतों का कैसे ख्याल रखना है, उसके हिसाब से ये ज़कात का निज़ाम बनाना, उसको मैनेज करना, उसका कायम करना और उसका निज़ाम संभालना, इन साहिब इक़्तिदार लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी डाल के, इसके ऊपर इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी डाल के फिर कुरान साइलेंट है कि इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं उस वक्त के हालात के हिसाब से। लेकिन कुरान में अगर हम देखें तो एक ब्रॉड गाइडलाइन ज़रूर कुरान देता है कि परसेंटेज पेबल रफली क्या होना चाहिए। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इस आयत को देखेंगे जिसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो खुदा के और पैगंबर के और कराबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में ना फिरता रहे। सो इस आयत से जाहिर ये होता है कि यहाँ पे एक वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है, एक तकसीम दौलत की, मालो दौलत की के निज़ाम की बात हो रही है, ताकि दौलत और मालो दौलत सिर्फ अमीरों के हाथों में ना रहे, वो तकसीम हो जाए गरीबों में और ज़रूरतमंदों के दरमियान। इस आयत में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुमसे अनफाल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि कह दो अनफाल खुदा और उसके रसूल का माल है। अब
اگر آپ انفال کو دیکھیں تو زیادہ تر اسکالرز اس کو مال غنیمت کے طور پہ تعبیر کرتے ہیں، جبکہ انفال کا بنیادی یا روٹ ورڈ ہے نفل۔ بہت سارے ہم زیادہ تر مسلمان اس کو نفل نمازوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایسی تمام چیزیں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوں یا ایکسس میں ہوں، اس کو انفال کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ 100% اس ویلتھ ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے جانا چاہیے، اس میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب آپ کی ضرورت سے زیادہ کتنا ہے اس کا تعین آپ کے اپنے ہاتھ میں کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی ضرورتوں کا پتہ آپ کو خود ہے۔ تو بیسکلی آپ کی جو بھی ریگولر انکم ہے اس میں سے آپ کے جتنے بھی ریگولر ایکسپنسز ہیں، چاہے وہ آج کے ہوں، چاہے وہ کل کے ہوں، چاہے آپ کی فیملی کے ہوں، چاہے آپ کے ذاتی ہوں، چاہے وہ آج کی ضرورت ہو، چاہے کل کی ضرورت ہو، چاہے آپ کی سیونگز ہو، چاہے آپ کا بفر ہو، ان تمام ضرورتوں کو نکالنے کے بعد جتنا بھی ایکسس ہے، جتنی بھی زیادتی ہے، وہ انفال کے زمرے میں آئے گی، اور وہ ساری کی ساری زکوٰۃ کی مد میں دینی چاہیے۔ یہاں پہ جو ایکسس کے لیے جو استعمال کیا ہے لفظ، وہ غانم کا استعمال کیا ہے۔ اس کو بھی مال غنیمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو غانم لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا ہے، جس کا غانم کا مطلب بیسکلی ایسی چیز ہے جو کہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ کوئی بھی آپ کے تحفے تحائف، کوئی بھی گفٹ، کوئی بھی پوزیشن، کوئی بھی قیمتی اشیاء، کوئی بھی تجارت میں منافع جو کہ نارمل سے ہٹ کے ہو، کوئی بھی انویسٹمنٹ جو کہ نارمل سے ہٹ کے ہو، زیادہ جس میں سے obviously مال غنیمت بھی شامل ہے، لیکن صرف اور صرف یہ مال غنیمت کی حد تک نہیں ہے، اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں۔ اس کا 5واں حصہ کا مطلب یہ ہے کہ 1/5 کا مطلب یہ ہے کہ 20% غانم کا زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے۔ غانم کو اور سمجھنے کے لیے اس آیت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مغانم کا لفظ استعمال کیا ہے، غنیمتیں کے طور پہ استعمال کیا ہے، یعنی ایسے تمام جو ضرورت سے زیادہ ایکسس میں ہو اس کو اللہ نے غانم کہا ہے، جس کا 20% دینا ہے۔ تو اس کو اگر میں تھوڑی سی اگزامپل دے کے بتاؤں تو 100% انفال دینا ہے آپ کو۔ انفال وہ تمام ہے جو آپ کے ریگولر تنخواہ ہے یا ریگولر اجرت ہے، اس میں سے آپ کے جو بھی ریگولر ایکسپنسز ہیں، چاہے وہ آج کی ضروریات ہوں، چاہے وہ کل کی ہوں، ان سب کو آپ مائنس کر کے جو بھی ڈفرنس ہے وہ 100% آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے، چاہے وہ آپ کا ایک بھی پینی ہو، چاہے وہ زیادہ ہو، جتنا بھی ہو وہ آپ نے انفال میں دینا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے دینے کی۔ اگر غانب کو دیکھا جائے تو غانب بیسکلی ابنڈنٹ گین ہے۔ غانب کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایگزامپل ایک لیتی ہوں کہ لیٹ سپوز آپ ایک مڈل انکم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی فیملی ہے، لیٹ سپوز بچے ہیں، آپ کے اخراجات ہیں، اور ان بچوں کی مستقبل کی ضروریات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جتنا بھی آپ کا ریگولر انکم آئے گا، اس ریگولر انکم سے آپ کی جتنے بھی اخراجات ہیں آج کے، آپ کی اور آپ کی فیملی کے، آپ کے بچوں کے، اور آپ کے مستقبل کے اخراجات، چاہے وہ آپ کے بچوں کی شادی سے متعلق ہوں، چاہے ان کی ہائر اسٹڈی سے متعلق ہوں، چاہے آپ نے تھوڑا سا بفر رکھنا ہو ایک انہونی حالات کے پیش نظر، وہ تمام چیزیں رکھنے کے بعد جتنا بھی بچ جائے گا وہ 100% انفال ہے، اور وہ 100% زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے انکل کی طرف سے آپ کو ایک پراپرٹی ملتی ہے ان کی وصیت کے حساب سے۔ اب یہ جو پراپرٹی ہے یہ آپ کے نارمل سے ہٹ کے ہے، یہ پراپرٹی میں سے جتنے بھی ایکسپنسز آپ کے لگے ہیں اس پراپرٹی کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ نکالنے کے بعد جو بھی اس پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ
غانب کے طور پہ آئے گی اور اس وقت اس پہ زکوٰۃ پیبل ہو جائے گی 20% جس دن یہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی. تو ڈے آف ٹرانزیکشن پہ یہ زکوٰۃ پیبل بن گیا. اب جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس گھر سے ریلیٹڈ جتنے اخراجات ہیں وہ انفال کے طور پہ آئیں گے. لیٹ سپوز اس پراپرٹی کو جو آپ کے پاس وصیت میں آئی ہے وہ آپ نے کسی تھرڈ پارٹی کو رینٹ آؤٹ کر دی ہے اور وہاں سے ماہانہ رینٹ آتا ہے. اس ماہانے رینٹ میں سے جو بھی اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ ماہانہ خرچہ ہے اس کو نکالنے کے بعد جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا غانب کے طور پہ آئے گا اور اس میں سے 20% آپ دیں گے. آگے جا کے لیٹ سپوز آپ اس پراپرٹی کو جو آپ کی وصیت میں آپ کے پاس انہیریٹنس میں آئی تھی اس کو آپ بیچنے کا سوچتے ہیں. جب آپ اس کو بیچتے ہیں تو جو بھی ڈفرنس ہے ویلیو کا وہ اس میں سے آپ تمام اخراجات مائنس کر کے وہ غانب کے طور پہ لیں گے اور اس میں 20% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں زکوٰۃ اور صدقہ ایک چیز نہیں ہے قرآن کے حساب سے. دونوں کے الگ الگ وہ ہیں. صدقہ رضاکارانہ طور پہ ہوتا ہے, والنٹری ہوتا ہے, آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہوتا ہے, جبکہ زکوٰۃ واجب ہے, فرض ہے, اوبلیگیٹری ہے. زکوٰۃ کا 2.5% نصاب کے اوپر دینا سال میں ایک دفعہ کافی غیر مؤثر ہے. اگر ہم اوور آل دیکھیں پورے مسلم ورلڈ میں زکوٰۃ اگر آپ صرف 2.5% دے رہے ہیں سال میں ایک دفعہ نصاب کے اوپر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے غربت کو ختم کرنے میں مسلم ممالک میں یا مسلم میجورٹی کنٹری میں. نہ صرف یہ کہ یہ غیر مؤثر ہو رہا ہے, یہ عدل و انصاف کے پیمانے پہ صحیح بھی نہیں ہے. کیونکہ میں اس میں دو مثال آپ کو دینا چاہوں گی. ایک مثال آپ اس طرح کی لے لیں کہ ایک شخص ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی فیملی نہیں ہے, لیکن وہ بہت امیر کبیر ہے, اس کی کافی ساری پراپرٹیز ہیں, کافی ساری ویلتھ ہے, پوزیشن ہے, اس کو بھی 2.5% نصاب کا زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے. اب دوسری اگزامپل لے لیں, ایک ایسا شخص ہے جو کہ مڈل انکم فیملی کا ہے, صاحب نصاب تو ہے وہ, لیکن اس کی فیملی ہے, بچے ہیں, پیرنٹس اس کے ساتھ رہتے ہیں, اس کے اخراجات آج کے کل کے بہت سارے ہیں, اس کو بھی 2.5% دینا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ حق نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے, یہ عدل و انصاف نہیں ہے. جبکہ دین کیا ہے؟ دین حق ہے, اللہ کے بنائے ہوئے محکم ترین عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ناانصافی ہو, کوئی عدل و انصاف کے پیمانے پہ کوئی چیز نہ اترتی ہو. تو 2.5% زکوٰۃ کا دینا سال میں ایک دفعہ نصاب کے اوپر, یہ عدل و انصاف کے حساب سے بھی انجسٹس ہے, حق پہ نہیں ہے, اور قرآن اس کو سپورٹ نہیں کرتا. قرآن کے حساب سے زکوٰۃ ایک پروگریسو ٹیکسیشن ہے, اور اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا میں ماضی میں جانا چاہوں گی. ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم کا سب سے پہلا نفاذ مسلمانوں نے کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیکنڈ خلفائے راشدین تھے, انہوں نے پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم لاگو کیا تھا اور زکوٰۃ کے اصولوں کے حساب سے بنایا تھا. مسلمان اور غیر مسلم دونوں اس میں پیسہ دیتے بھی تھے اور اس سے بینیفٹ بھی لیتے تھے. تو زکوٰۃ بیسیکلی ایک پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم ہے جو کہ پیبل ہو جاتا ہے جس دن بھی آپ کو آپ کی اجرت ملے, جس دن بھی آپ کو انکم ملے, اور غانب کے طور پہ جس دن بھی ٹرانزیکشن ہو, جس دن بھی آپ کو غانب آپ کے پاس ریسیو ہو. زکوٰۃ ایک بیسکلی ایک سوسائٹل ڈیوٹی ہے, ریلیجس نہیں ہے. مسلمانوں اور نان مسلمانوں, غیر مسلم دونوں کے اوپر لاگو ہے. زکوٰۃ کا نظام ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے جو کہ صاحب اقتدار ہیں, حکومت میں ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, لیڈر ہیں, اور ان کے اوپر اس نفاذ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے رن کرنا ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کا نظام کیسے چلانا ہے, یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے. ایک براڈ گائیڈ لائن ضرور دی ہے اللہ تعالیٰ نے, جو کہ انفال اور غانب
کی صورت میں ہم نے دیکھی، لیکن اس کا براڈ گائیڈ لائن دینے کے علاوہ جو اس کا ڈے ٹو ڈے رن کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، یہ تمام چیزیں صاحب اقتدار لوگوں کے اوپر چھوڑ دی ہیں۔ پرسنل بیسس پہ اگر میں یہ دیکھوں کہ ہم ایز مسلمان اس کو کیسے لے سکتے ہیں، تو ہم اس کو ایسے لے سکتے ہیں کہ ہم اگر جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمارے جو بھی اخراجات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیکس کو مائنس کر کے جو بھی انفال بچتا ہے، اگر بچتا ہے تو وہ ہمیں زکوٰۃ کے طور پہ دینا چاہیے۔ جو بھی زکوٰۃ کی رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کے نام پہ دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو سننے کا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔